अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद मुज़म्मिल हूँ। आप देख रहे हैं दी नेशन पॉइंट। नाज़रीन, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में जो पटिशन दायर की गई थी दानिश नामी शहरी की ने अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर व तहरीर पे। नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेमरा के जो अपने कवानीन हैं, उनके अपने कानून हैं, उन कानून के मुताबिक किसी भी शहरी या किसी भी रहनुमा पे आप मीडिया पे इस तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते कि उसकी बिल्कुल भी ना कोई स्पीच दिखाई जाए, ना कोई इस तरह का कोई चीज़ आप मना कर दें कि उसकी तस्वीर और तहरीर पे बिल्कुल पाबंदी। बल्कि कानून इस तरह है कि डिले टैक्टिक्स लग जाते हैं कि यानी कि आप जो वो तकरीर कर रहे हैं उसको लाइव ना दिखाएं और डिले करके दिखाएं उसको, जो अगर वो कुछ गलत बोलें तो उसको सेंसर करके वो चीज़ें आप दिखाएं, डायरेक्ट ना दिखाएं। ये आलमी कानून की भी ख़िलाफ़ वर्जी है, ये पाकिस्तान के कानून की भी ख़िलाफ़ वर्जी है, ये ख़ुद पेमरा के कानून की भी ख़िलाफ़ वर्जी है। अच्छा, बात करते हैं जो हाई कोर्ट में पटिशन दायर की गई थी दानिश तस्लीम ने, उसका क्या हुआ जी। वो अगर जब टाइम हुआ पेशी का तो वहाँ पेश हुए, जब अदालत में गए तो जो पटिशन दायर की थी उस पटिशन के साथ एक पेपर अटैच होता है, वो जिस पे आप यानी कि आप बात करना चाह रहे हैं कि जो आपने जो उनके मामलात हैं वो, अब वो जो पेमरा का लेटर था वो लगाना भूल गए या कुछ भी हो सकता है, एरर आ जाते हैं, तो अदालत ने उनको कहा कि ये आप पटिशन के साथ ये पेपर लगा के आप दोबारा आएँ। दोबारा की तारीख़ मिली, अब तारीख़ कंफर्म होगी तो वो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तारीख़ मिली और उसके बाद बाहर मीडिया से आके गुफ्तगू में उनके वकील ने कहा कि देखें, इमरान खान पे अब पाबंदी लगी, उसके बाद इसी अदालत ने रिलीफ दिया, वो तकरीरें कर रहे हैं। और अल्ताफ़ हुसैन ने क्या बड़ा छोटा जुमला बोला। जो इमरान खान साहब आजकल बोल रहे हैं वो बड़ी बड़ी पूरी एक एक घंटे की तकरीरें कर रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़, उनको कोई रोक नहीं रहा। इसी अदालत से रिलीफ मिला था, पाबंदी लगी थी मगर इसी अदालत से फिर रिलीफ मिला था, और वो फिर वो दोबारा बोल रहे हैं उनको कोई रोक नहीं। नवाज़ शरीफ जो मुजरिम है, मफरूर है, पाकिस्तान की अदालतों से जेलों से मफरूर है, 4 हफ्ते का बोल के गया था, अब इतना अरसा हो गया वापसी नहीं आया। उनकी लाइव तकरीरें चलाई जाती हैं, स्पीचेस चलाई जाती हैं, उनके वीडियो पैगामात आसानी से हमें मीडिया चैनलों पे मिलते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन का क्या कसूर? देखिए, अल्ताफ़ हुसैन ने वकील ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन ने माफ़ी बरहा मांग चुका है, अपनी कौम से भी मांग चुका है और इदारों से भी तहरीरी भी माफ़ी मांगी है और वीडियो पैगाम में भी अक्सर माफ़ी मांगा करते हैं। तो अब तो यार बस हद हो गई ना, अब उनको भी रिलीफ मिलना चाहिए इन अदालतों से। और ये इस तरह का कोई कानून मौजूद ही पाकिस्तान में क्या दुनिया में मौजूद ही नहीं है कानून, किस कानून के तहत अल्ताफ़ हुसैन पे पाबंदी लगाई गई। तो अच्छा, ये फिर दानिश तस्लीम से भी बात की मीडिया वालों ने, तो उन्होंने कहा जी सर आप मेरी बात तो पहले ही वकील साहब ने ही कर दी, मीडिया ने भी कर दी, मीडिया ने भी कर दी कि जब नवाज शरीफ पे पाबंदी नहीं है, इमरान खान पे पाबंदी नहीं, तो फिर अल्ताफ़ हुसैन पे क्यों? अल्ताफ़ हुसैन पे क्या एक मकबूल लीडर है, 12 से 15 मिलियन लोगों की दिलों पे राज करते हैं, शहरी सिंध के नुमाइंदे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 25-30 लाख वोट हासिल करने वाले हैं, 50 से ज़ायद MPs हैं और 25 से ज़ायद MNAs है। इतनी बड़ी जमात 2013 के इलेक्शन से में इतनी बड़ी जमात, उसको आप इस तरह की चीज़ों में करके आप ना सिर्फ उनके कारकुनान, उनके चाहने वाले जो 15 से 20 मिलियन 30 मिलियन 20-30 मिलियन लोग हैं, उनकी दिलों आज़ारी हो रही है। उनको उनके महबूब लीडर से ये पाबंदी हटाई जाए ताकि उनकी तकरीर व तहरीर बआसानी से दे। अच्छा, ये तो चली गई है नेक्स्ट डेट पे। अब गवर्नर साहब की जो मुलाकातें हैं वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। फारूक सत्तार
کے ساتھ ملاقات، PSP کے ساتھ ملاقات، مختلف ملاقات، یہاں سرگرمی چل رہی ہے اتحاد بنانے کی MQM پاکستان کی، کہ کسی طرح یہ اتحاد بن جائے اور ہم جو مہاجرین ہم سے ناراض ہیں، جو مہاجر ہم سے ناراض ہیں اردو بولنے والے، ان کو کسی طرح ہم اپنے پھر دوبارہ جھانسے میں لائیں اور ہم اپنے جو سیاسی مقصد ہے وہ پورا کریں۔ جی یہ پہلے سندھ کے گورنر ہیں، کافی ایکٹیو گورنر ہیں، ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، سیکیورٹی کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ملنگ آدمی ہے، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اختیارات کی بات کریں تو ہمیشہ ہر MQM کے رہنما نے یہ رونا رویا ہے، الطاف حسین کے بعد ہر MQM کے رہنما نے یہ رونا رویا ہے کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے، میئر ان کا، ایڈمنسٹریٹر ان کا اختیارات نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوتے تو آپ یہ چیزیں لیتے کیوں ہیں؟ نہ لیا کریں۔ جب اختیارات ہوتے ہوں تو آپ لے لیں تاکہ قوم کا فائدہ ہو، قوم تک آپ ریلیف پہنچا سکیں، تو یہ چیزیں لیں۔ ناظرین یہ ولاگ کافی ڈیلے ہو رہا ہے کیونکہ تھوڑی کام کی مصروفیات ہے، میں اس کے لیے بہت بہت معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ تک بروقت انفارمیشن پہنچانے سے قاصر رہا ہوں ہمیشہ، کیونکہ میں پاس تھوڑا کام کا لوڈ ہے، اس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہو جاتی ہیں۔ اچھا یہ ابھی قریب میں ہی انشاءاللہ 2 دن بعد مہاجر کلچر ڈے ہے، مہاجر قوم اپنی ثقافت کا دن منانے جا رہی ہے، تو اس دن کو انشاءاللہ ہم سیلیبریٹ کریں گے، اور اس دن کے لیے بھی مختلف تیاریاں چل رہی ہیں۔ بہت سے مہاجر جو تنظیمیں ہیں، جو لوگ ہیں، جو علاقہ میں کام کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، ان سے بھی آج کل ملاقاتیں بہت زیادہ ہونے لگی ہیں کیونکہ مہاجر قومی ڈے آ رہا ہے، تو اس پہ جو مختلف ریلیاں نکلنے کا سلسلہ ہے۔ آج 21 تاریخ ہے اور 21 تاریخ سے ہی ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور 24 تاریخ کو جو ڈیٹ ہے مہاجر کلچر ڈے کی، اس پہ بھی پورے پاکستان اور جہاں جہاں مہاجرین بستے ہیں وہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے۔ دیکھیں یہ دن سیلیبریٹ کرنا، بالکل سیلیبریٹ کریں، خوشی منائیں، بالکل منائیں، مگر میں جو کہتا ہوں، میرا جو کہنا ہے، مہاجر ان قربانیوں کو نہ بھولیں جو قربانیاں مہاجر قوم نے آزادی کی ٹرین میں دی، آزادی ایکسپریس میں جو آپ کے آباء و اجداد نے قربانی دی، اس کو نہ بھولیں۔ یہ پاکستان تم نے بنایا، تمہاری قربانیاں زیادہ ہیں، کیونکہ ہم نے ستلج خون سے بھرا ہوا دیکھا، ہم نے دریائے راوی خون سے بھرا ہوا دیکھا، یہ خون کسی اور کا نہیں، یہ اردو بولنے والے ہمارے مہاجرین بھائی کا ہے، بھائیوں کا تھا، اب ان کے آباء و اجداد کا تھا۔ جب وہ پاکستان کا اعلان سنتے ہیں ریڈیو پہ، جب پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوتا ہے ریڈیو پاکستان پہ، تو وہ وہاں سے اپنی گلی کوچوں سے اپنے مال مویشی زمینیں جائیداد سب چھوڑ کے اس ملک کے لیے آتے ہیں، اور اس ملک کو ایک الگ ہی رخ دیتے ہیں، ایک الگ ہی ثقافت ہمیں لا کے دیتے ہیں، اس دھرتی پہ رہنے والوں کو ایک الگ ہی سوچ دے دیتے ہیں۔ اب آج مہاجرین کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا گیا۔ الطاف حسین ایک پسماندہ گھرانے سے، دیکھیں میں اتنی الطاف حسین کی کیوں بات، میں نے اس کی ڈاکیومنٹری جب بنائی، الطاف حسین صاحب کی جب میں نے ڈاکیومنٹری بنائی، میں چیزیں بہت حیران ہو گیا۔ دیکھیں بہت سی مجھے جلدی کے چکر میں بہت سی چیزیں میں نے اس میں سے اسکپ کی ہیں، تو انشاءاللہ میں نیکسٹ جب میں دوبارہ اس کو بناؤں گا تو پھر وہ پراپر کر کے بناؤں گا، کیونکہ وہ جو بنے گی بہت بڑی ڈاکیومنٹری بنے گی۔ ہمیں جلدی تھی کہ ہمیں مہاجر ثقافت ڈے پہ کچھ ریلیز کرنا ہے اپنے چینل سے، ایسا کہ جو ہم ان کے محبوب لیڈر ہیں جو الطاف بانی MQM الطاف حسین صاحب، اس کے متعلق تو ہم نے تھوڑی جلدی کی، کچھ چیزیں اسکیپ کری جو تھوڑا ہم نے سوچا کہ یار تھوڑا یہ ضروری نہیں ہے، نیکسٹ ہم اس کو بہت خوبصورت کر کے بنائیں گے۔ اچھا وہ ہماری بن کے الحمدللہ تیار ہو گئی، اور وہ آپ کو بہت جلد دیکھنے کو ملے گی، مگر ہمارے جو اونر ہیں رانا صاحب نے بولا یار یہ ڈاکیومنٹری بن گئی، مگر میں اس قربانی کو کیسے فراموش کر دوں،
جو قربانی ہمارے آباء و اجداد، وہ بھی تو ظاہری بات ہے مہاجر ہیں، خود ان کے آباء و اجداد نے ہجرت کری ہے، کہ میں اپنے آباء و اجداد کی قربانی کو کیسے فراموش کر دوں؟ جو میرے آباء و اجداد نے قربانی دی، جو آزادی ایکسپریس میں، دیکھیں آزادی ایکسپریس جب انڈیا سے چلی تھی تو زندہ لوگ تھے، جب پاکستان میں پہنچی تو ہمیں صرف لاش اور خون سے بھری ہوئی وہ ملی۔ جہاں ستلج جب بہہ کے آیا تو لاشوں پانی کی جگہ پہ ہمارے پاس خون اور لاشیں لے کے آیا۔ دریائے راوی بہہ کے آیا تو خون اور لاشیں ہمارے پاس بہہ کے آئی۔ ہندوستان نے ہمیں آزادی ایسے نہ ملی، یہ آزادی گھر میں بیٹھ کے سوچا کہ ہم کل آزاد ہیں، یہ آزادی ایسے نہ ملی۔ اس آزادی کے پیچھے بہت سی قربانیاں ہیں ہماری، اور ہماری قربانیوں کو انشاءاللہ اللہ رائے گا جانے نہیں دے گا۔ اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں اور اس قوم کو اس کا پھل ملے گا، اور انشاءاللہ بانی ایم کیو ایم سے پابندی ہٹے گی۔ دیکھیں لسانیت آپ بھی بھول جائیں، اور دیگر قوموں سے بھی میں کہوں گا لسانیت بھول جائیں۔ آج میں ایک بلوچ آپ کے لیے بات کر رہا ہوں، الطاف حسین کے لیے بات کر رہا ہوں، آواز اٹھا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہوں، مل کے ایک پاکستان کو، ملک پاکستان کو ایک امن اور شانتی کا گہوارہ بناتے۔ ہم نے زمینیں اٹھا کے اپنی قبروں میں نہیں لے جانی، آپ نے زمینیں اٹھا کے یہ قبروں میں نہیں لے جانی، یہ یہیں رہ جانی ہے۔ تو ہم کیوں نہ آپسی میں محبت قائم کریں کہ تقسیم ہند کے بعد یہ جو ملک وجود میں آیا ہے، یہ محبت بانٹنے کے لیے ملک بنا، یہ نفرتیں بانٹنے کے لیے نہیں بنا۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ سیاستدانوں نے ہمارے بیچ نفرتیں ڈال دی، ایسے ایسے بیان کر کے۔ دیکھیں میں بیان نام لوں گا، کیوں نہ لوں، جنہوں نے نفرتیں پھیلائی۔ ذوالفقار مرزا نے جس طرح کے بیان دیے، نفرتوں کو ہوا دی، دو قوموں کے بیچ میں ایک فساد پیدا کر دیا۔ اس کے بعد جب بات کری وسیم اختر نے کہ ٹوپیاں اتار کے تم نے آنا ہے ٹول پلازا سے، تو یہ بھی ایک فساد کو ہوا دینے کے برابر ہے۔ ان فسادی لوگوں سے بچیں، وہ چاہے اس طرف کے لوگ ہوں چاہے اس طرف کے لوگ ہوں۔ ایک امن کو قائم رکھیں، دائم رکھیں۔ یہ پاکستان آپ کا ہے، یہ پاکستان ہمارے جیسے مڈل کلاس سوسائٹی کے لوگوں نے یہاں رہنا ہے، یہاں ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ یہ تو کچھ دیہاتی وڈیرے ہیں، وہ کچھ شہری وڈیرے ہیں۔ میں تو ان کو ایم کیو ایم پاکستان کے لوگوں کو شہری وڈیرہ کہتا ہوں، کیونکہ جو باپ کے سگے نہیں ہوئے تو وہ ہمارے آپ کے کیا ہوں گے۔ جن نے نظریہ دیا، جنہوں نے سیاسی قد ان کا بڑھایا، اس کے ساتھ انہوں نے وفا نہیں کی، تو یہ آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ بس وہی فرق ہے، دیہاتی وڈیرہ اور شہری وڈیرہ، دونوں کا اتحاد بنا ہوا ہے، اور دونوں اپنی قوموں کو لوٹ کے کھا رہے ہیں، ان کی جو جسموں سے خون نچوڑ رہے ہیں، ان کی جسموں سے ماس نچوڑ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں حق و سچ پہ چلنے کی ہدایت دے، اور اللہ ہمیں دو قومی نظریے کے مطابق چلنے کی ہدایت دے، اور اللہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنے کی ہدایت دے۔ اسی کے ساتھ ہم اس ولاگ کا اختتام کرتے ہیں، اور آپ سے آخر میں اتنی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور ملک پاکستان کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔